बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ग्रेट फॉल्स, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम एम में, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपनी कोताहियों के बजाय मुझे उस बारे में बताओ कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के जीतने की वजूहात क्या हैं। कर्नल नेल्सन ने कहा, हाँ, हमने उस पर खसूसी गौर किया था। इमरान और उसके साथी मिशन से मुकम्मल तौर पर वाबस्ता होते हैं। उनके जहनों में उसे हर हालत में मुकम्मल करने का अहद होता है। नाकामी या नाकाम वापसी के अल्फाज उनकी डिक्शनरी में नहीं होते। इस तरह वो इंतहाई जज्बे से पुर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा ये कि वो आम एजेंटों से हटकर हमेशा मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ वो हर किस्म के मौके से भरपूर फायदा उठाते हैं। कर्नल ग्रोज ने कहा, मेरे जहन में भी ऐसी ही बातें थी। बहरहाल शुक्रिया, तुमने हमें आगे बढ़ने का दुरुस्त रास्ता बता दिया है। कर्नल नेल्सन ने कहा, तुमने बताया नहीं कि मिशन है क्या और अब किस स्टेज पर है। कर्नल ग्रोज ने कहा, मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। प्राग के एक माहिर मादनियात ने एक इंतहाई कीमती और गैर अर्जी धात प्राग के पहाड़ों से दरियाफ्त की। उस धात पर जब साइंसदानों ने तजर्बात किए तो पता चला कि उस धात में लेजर जैसी ताकतवर शुआओं को जीरो करने की खासियत है, लेकिन उन्हें इस धात से एंटी लेजर हथियार बनाने के लिए जो मशीनरी और लेबॉर्ट्री चाहिए थी, वो तैयार होने में कम से कम 6 माह का अरसा दरकार था। इसलिए उन्होंने माहिर मादनियात डॉक्टर जेम्स के जहन से उस धात के बारे में मौजूद तमाम मालूमात वाश कर दी। एक्रेमिया उस धात को खुद इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए ब्लैक स्टार ने प्राग में कार्रवाई की और डॉक्टर जेम्स को प्राग से अगवा कर लिया और फिर उसे एम हस्पताल में रखा गया ताकि डॉक्टर जोसेफ उसके जहन से तमाम मालूमात हासिल कर लें। लेकिन मालूम हुआ कि ऐसा 6 माह बाद हो सकेगा। उधर प्राग ने डॉक्टर जेम्स को हासिल करने के लिए पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की खिदमात हासिल कर लीं, लेकिन पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से डॉक्टर जेम्स को बचाने के लिए उसे डेलास के फोर्ट वर्थ में पहुंचा दिया गया है। और साथ ही डॉक्टर जोसेफ ने उनके जहन में ये बात बिठा दी कि प्राग से ज्यादा एक्रेमिया को उस धात की जरूरत है। प्राग उसे जाया कर देगा, इस तरह उसकी मेहनत जाया हो जाएगी। ये इसलिए किया गया कि अगर पाकेशिया सीक्रेट सर्विस डॉक्टर जेम्स तक पहुंच भी जाए तब भी वो उनके साथ जाने पर रजामंद ना हो। कर्नल नेल्सन ने तफसील बताते हुए कहा, उसी सूरत में वो उसे हलाक कर देंगे, तब भी तो एक्रेमिया को कुछ हासिल ना होगा। कर्नल ग्रोज ने कहा, नहीं, एक्रेमिया इस सब्जेक्ट में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि डॉक्टर जेम्स को हलाक भी कर दिया जाए तो उसका दिमाग उसकी खोपड़ी से निकाल कर महफूज कर लिया जाएगा और फिर 6 माह बाद उस पर काम करके मालूमात हासिल कर ली जाएंगी, क्योंकि किसी भी इंसान का जहन उसकी जिस्मानी मौत से कुछ अरसे के बाद मुर्दा होता है। ये वक्फा 2-3 रोज तक भी मखसूस अद्वियात के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान जहन के उस हिस्से को ऐसे महलूल में रखा जाता है कि वो बिल्कुल उसी तरह रहता है जिस तरह जिंदा हालत में होता है। कर्नल नेल्सन ने जवाब दिया तो कर्नल ग्रोस के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। गुड, ये तो वाकई बहुत एडवांस साइंस है। गुड, कर्नल ग्रोज ने कहा और कर्नल नेल्सन ने असबात में सर हिला दिया। फोर्ट वर्थ में तुम्हारी एजेंसी का हेडक्वार्टर रहा है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में ज्यादा इल्म होगा। क्या तुम वहां पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से टकराव की सूरत में हमारी कामयाबी के लिए टिप्स दे सकते हो? कर्नल नेल्सन ने कहा, ये एक्रेमिया के लिए बेहद अहम मिशन है कर्नल नेल्सन। अगर तुम नाराज ना हो तो उसे कैप्टन्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम चाहो तो रेड सर्कल तुम्हारे मातहत काम कर सकती है। फोर्ट वर्थ और डेलास के पहाड़ी इलाकों के बारे में जितना हम जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं खुद अपने सेक्शन के साथ डेलास में डेरा डाल लेता हूँ। फोर्ट वर्थ के अंदर तुम्हारे सेक्शन काम करते रहेंगे और डेलास से हटकर पूरी दुनिया में तुम जो चाहो करते रहो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर ये लोग डेलास पहुंचे तो उन्हें फोर्ट वर्थ पहुंचने से पहले हलाक कर दिया जाएगा। कर्नल ग्रोज ने कहा,
یہ تمہاری محبت ہے مجھ سے بھی اور ایکریمیا سے بھی۔ اگر تم وہاں کا چارج سنبھالنا چاہتے ہو تو پھر فورٹ ورتھ کا چارج بھی تم سنبھال لو تاکہ تمہارا آپس میں اتحاد قائم رہے۔ میں چیف سیکرٹری صاحب سے اجازت لے لیتا ہوں۔ کرنل نیلسن نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف ایکریمیا کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ کرنل گروز نے کہا، گڈ، اس کو کہتے ہیں حب الوطنی۔ میں چیف سیکرٹری سے بات کرتا ہوں، کرنل نیلسن نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کیے۔ چیف سیکرٹری سے بات کروائیں، کرنل نیلسن نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تم وہاں خود رہو گے یا اپنے کسی اسسٹنٹ کو بھیجو گے؟ کرنل نیلسن نے کہا، میرا نمبر 2 ہے لارسن، وہ فورٹ ورتھ کے اندر اپنے ساتھیوں سمیت مورچہ سنبھالے گا، جبکہ ڈیلاس کے پہاڑی علاقے کا مکمل چارج میں خود سنبھالوں گا۔ کرنل گروز نے کہا تو اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل نیلسن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ چیف سیکرٹری صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں، 1 گھنٹے بعد بات ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، کرنل نیلسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کرنل گروز اپنی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آفس میں بیٹھا اپنے اسسٹنٹ لارسن کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ویسے ہی بلیک سٹار کے چیف کرنل نیلسن سے ملنے گیا تھا، لیکن وہاں جو بات چیت ہوئی اس سے پتا چلا کہ بلیک سٹار اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس پراگ کے ماہر معدنیات ڈاکٹر جیمز کو واپس لے جانے کے مشن پر کام کر رہی ہے، جبکہ ماہر معدنیات کو ایکریمیا کی ریاست ڈیلاس کے پہاڑی علاقے میں فورٹ ورتھ میں رکھا گیا تھا۔ ریڈ سرکل ایجنسی نے فورٹ ورتھ اور اس کے ارد گرد علاقے میں کئی بار مشنز مکمل کیے تھے، اس لیے انہیں اس سارے علاقے کے چپے چپے سے گہری واقفیت حاصل تھی، اور وہ بلیک سٹار سے جو پہلی بار وہاں جا رہی تھی زیادہ اچھے انداز میں وہاں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ جذبہ حب الوطنی کے تحت کرنل گروز نے از خود آفر کر دی کہ وہ فورٹ ورتھ ڈیلاس کے پہاڑی علاقے میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ اور اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جس پر بلیک سٹار کے چیف کرنل نیلسن نے رضامندی ظاہر کر دی، اور کرنل نیلسن نے چیف سیکرٹری سے فون پر اس کی باقاعدہ اجازت لی، اور ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا کہ چیف سیکرٹری آفس سے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا جائے گا کہ ڈیلاس کے پہاڑی علاقے میں اور فورٹ ورتھ میں تمام انتظامات ریڈ سرکل کرے گی اور بلیک سٹار اس میں مداخلت نہ کر سکے گی، اور ڈیلاس کے پہاڑی علاقے سے باہر بلیک سٹار پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کرنے کا اختیار رکھے گی، اور ریڈ سرکل اس میں کوئی مداخلت نہ کرے گی۔ اور پھر چیف سیکرٹری آفس سے احکامات کرنل گروز کو موصول ہو گئے، اور انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اسسٹنٹ لارسن کو لے کر پہاڑی علاقے کا سروے کریں اور فورٹ ورتھ پہنچ کر وہاں ڈاکٹر جیمز سے ملیں اور وہاں بھی مکمل اور فول پروف حفاظتی انتظامات کریں۔ چنانچہ اس نے لارسن کو اپنے آفس میں کال کر لیا، اور اب وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ لارسن تھا، کرنل گروز کا نمبر 2 اور حقیقتاً ریڈ سرکل کا عملی انچارج۔ کیونکہ کرنل گروز صرف آفس میں بیٹھ کر احکامات جاری کرتا تھا، فیلڈ میں تمام کارروائی لارسن اور اس کے ماتحت کرتے تھے۔ آؤ لارسن، بیٹھو، ایک نیا مشن سامنے آیا ہے اور ہم نے اسے ہر صورت میں کامیاب کرنا ہے، کرنل گروز نے کہا۔ یس چیف، ایسے ہی ہوگا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لارسن نے میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ مشن پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف ہے، کرنل گروز نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس؟ ویری گڈ، میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ کبھی پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ٹکراؤ ہو تو انہیں معلوم ہو کہ ریڈ سرکل کے مقابلے میں وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ گڈ شو چیف، لطف آئے گا، لارسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ مشن خود کہہ کر لیا ہے، اس لیے اب ہم نے ہر صورت میں اسے کامیاب کرنا ہے۔ میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم ہیلی کاپٹر پر ڈیلاس کے پہاڑی علاقے اور فورٹ ورتھ کا فضائی جائزہ لیں گے، پھر فورٹ ورتھ پہنچ کر وہاں میٹنگ کر کے پورے پلان کو حتمی شکل دیں گے، کرنل گروز نے کہا، اور پھر اس نے ڈاکٹر جیمز اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی آمد کے بارے میں تفصیلات بتا دیں۔ آپ نے ریڈ سرکل کو ڈیلاس اور فورٹ ورتھ تک محدود کر دیا ہے۔ اگر ہم ویلنگٹن ایئرپورٹ پر ان کے پیچھے لگتے تو ڈیلاس پہنچنے سے پہلے ان کا خاتمہ کر دیتے۔ اب بلیک سٹار یہ کام کرے گی
اور ہم وہاں بیٹھے انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ لارسن نے کہا، اتنا ترن والا بھی نہیں ہے یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس جتنا تم سمجھ رہے ہو، اس لیے ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کرنل گروز نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں خوش فہمی کی بات نہیں کر رہا چیف، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیں میں ولنگٹن ایئرپورٹ سے ان کی نگرانی شروع کرا دیتا ہوں، پھر دیکھنا کہ میں ان کا خاتمہ کس قدر جلدی اور آسانی سے کر دیتا ہوں۔ لارسن نے کہا، تمہیں ان کی آمد کا کیسے علم ہوگا؟ وہ میک اپ میں ہوں گے اور فرضی ناموں سے آئیں گے، اور ہم سب صرف عمران کو پہچانتے ہیں، اس کے کسی ساتھی کو حتمی طور پر نہیں پہچانتے۔ کرنل گروز نے کہا، چیف، پاکیشیا میں ریڈ سرکل کے لیے ایک گروپ کام کرتا ہے، وہ عمران کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ ہمیں اطلاع دے سکتا ہے، اور عمران چاہے کسی بھی میک اپ میں ہو اور کسی بھی نام سے ہو، ہم اسے پہچان جائیں گے، کیونکہ عمران زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتا، پھر اس کا مخصوص قد و قامت دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ لارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو تم چاہتے ہو کہ ہم عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈیلاس پہنچنے سے پہلے ختم کر دیں، لیکن ہمیں تو ڈیلاس اور فورٹ ورتھ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور ہم حکومت کے احکامات کی تعمیل کرنے کے پابند ہیں۔ کرنل گروز نے جواب دیتے ہوئے کہا، چیف، ہم حکومت کے حق میں کام کرنے والوں کے خلاف تو کام نہیں کر رہے، ہم تو ایکریمیا کے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ سیکشن 2 کو ساتھ لے کر ڈیلاس اور فورٹ ورتھ میں کام کریں تاکہ حکومت کی ہدایات پر عمل ہو سکے، اور مجھے سیکشن 1 کے ساتھ فری ہینڈ دے دیں۔ میں جس طرح چاہوں اور جہاں چاہوں عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دوں، چاہے اس کے لیے مجھے پاکیشیا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ لارسن نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا، لیکن اس طرح بلیک سٹار کے سامنے ہمیں براہ راست آنا پڑے گا، اور نہ بلیک سٹار اسے برداشت کرے گی اور نہ ہی چیف سیکرٹری صاحب۔ کرنل گروز نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ چیف سیکرٹری سے بات کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ لارسن کی تجویز ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ لارسن نے کہا تو کرنل گروز کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ کیا چیف سیکرٹری صاحب تمہارے عزیز ہیں؟ کرنل گروز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں چیف، اصل بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کے حکم پر میں قومی سلامتی سے متعلق فورس سے آپ کے پاس آیا تھا، اور قومی سلامتی فورس میں ہوتے ہوئے میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو ہلاک کرنے والے ایک غیر ملکی گروہ کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے چیف سیکرٹری صاحب کو معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ لارسن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو کرنل گروز نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ چیف سیکرٹری صاحب سے بات کراؤ، کرنل گروز نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل گروز نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل گروز نے کہا، چیف سیکرٹری صاحب کے پی اے لائن پر ہیں، بات کیجئے۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، کرنل گروز بول رہا ہوں، چیف آف ریڈ سرکل۔ کرنل گروز نے کہا، چیف صاحب سے بات کیجئے سر۔ دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کرنل گروز بول رہا ہوں جناب۔ کرنل گروز نے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، یس، کوئی خاص بات؟ چیف سیکرٹری کی بھاری سی آواز سنائی دی تو کرنل گروز نے لارسن کی تجویز لارسن کے نام سے بتا دی۔ لارسن اس وقت تمہارے آفس میں موجود ہے؟ چیف سیکرٹری نے پوچھا۔ یس سر، کرنل گروز نے جواب دیتے ہوئے کہا، ریسیور اسے دو۔ چیف سیکرٹری نے کہا تو کرنل گروز نے ریسیور لارسن کی طرف بڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تاکہ لارسن اور چیف سیکرٹری کے درمیان ہونے والی بات چیت وہ سن سکے۔ لارسن، عرض کر رہا ہوں سر۔ لارسن نے ریسیور لے کر بے حد مؤدبانہ لہجے میں کہا، مسٹر لارسن، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ کامیابی سے کر لیں گے؟ اسے انتہائی خطرناک سروس کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا، سر، آپ مجھے اجازت دے دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی لاشیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لارسن نے بڑے با اعتماد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، کیا لایا عمل اختیار کرو گے؟ چیف سیکرٹری نے پوچھا۔ میں اپنے سیکشن اے کو ولنگٹن اور ناراک کے ایئرپورٹس پر تعینات کر دوں گا، اور وہاں سے ڈیلاس تک ان کی ایک زنجیر قائم کر دوں گا۔ جیسے ہی اطلاع ملے گی کہ عمران اور اس کے ساتھی پاکیشیا سے ولنگٹن یا ناراک میں لینڈنگ کریں گے، اور ان پر پے در پہ حملوں کا آغاز ہو جائے گا، اور کہیں نہ کہیں وہ مارے جائیں گے۔ لارسن نے کہا، اسی طرح نہیں، تم ایسا کرو کہ سیکشن کو اس انداز میں پورے ایکریمیا میں پھیلا دو
کہ ان کے آپس میں رابطے رہیں، اور تم اپنے سیکشن کے چند افراد کو لے کر پاکیشیا جاؤ اور وہاں خود اس عمران کا خاتمہ کر دو۔ چیف سیکرٹری نے کہا، میں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس جب حرکت میں آ جائیں تو پھر وہ انتہائی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور چونکہ ان کے حرکت میں آنے کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے جب تک پاکیشیا پہنچ کر انہیں تلاش کروں گا وہ ڈیلاس پہنچ چکے ہوں گے۔ لارسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارا پلان زیادہ بہتر ہے۔ سنو، میری طرف سے تمہیں کھل کر کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن تم نے بلیک سٹار کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی۔ چیف سیکرٹری نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، آپ کو رزلٹ ملے گا۔ لارسن نے کہا، اوکے، ریسیور کرنل گروز کو دو۔ چیف سیکرٹری نے کہا، یس سر، لارسن نے کہا، اور ریسیور واپس کرنل گروز کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل گروز بول رہا ہوں سر، کرنل گروز نے کہا۔ کرنل گروز، لارسن کا پلان اچھا ہے، اس لیے اسے اس کے انداز میں کام کرنے دو۔ تم نے ڈیلاس اور فورٹ ورتھ میں کام کرنا ہے تاکہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس اس سے بچ کر ڈیلاس پہنچ جائے تو تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا، یس سر، کرنل گروز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اہم بات سنو، اگر تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ڈاکٹر جیمز کو لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی تو یہ میرا حکم ہے کہ ڈاکٹر جیمز کو گولی مار دو۔ ہم اس کے ذہن کو زندہ رکھ لیں گے، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس اسے مردہ دیکھ کر ہمیشہ کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ چیف سیکرٹری نے کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی۔ کرنل گروز نے کہا تو دوسری طرف سے کچھ کہے بغیر رابطہ ختم کر دیا گیا تو کرنل گروز نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تم نے دعویٰ تو کر دیا ہے لارسن، لیکن اب تمہیں ہر صورت میں اسے پورا کرنا پڑے گا۔ کرنل گروز نے کہا، آپ بے فکر رہیں سر، کریڈٹ بہرحال ریڈ سرکل کو ہی جائے گا، میں ایک فون کر لوں؟ لارسن نے کہا تو کرنل گروز کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کرنل گروز نے کہا اور فون سیٹ اٹھا کر لارسن کے سامنے رکھ دیا۔ لارسن نے فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے پہلے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے پاکیشیا کا رابطہ نمبر اور پھر پاکیشیائی دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دیں۔ لارسن نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دونوں نمبر بتا دیے گئے تو لارسن نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، سٹون کریشنگ کمپنی۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، ایکریمیا سے لارسن بول رہا ہوں، فریڈ سے بات کرواؤ۔ لارسن نے کہا، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا، فریڈ بول رہا ہوں مسٹر لارسن۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم عمران کو کسی بھی روپ میں پہچان لیتے ہو، کیا یہ درست ہے؟ لارسن نے کہا، یس سر، درست ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فریڈ نے کہا، اس نے ایک مشن مکمل کرنے کے لیے ایکریمیا آنا ہے، تم نے اسے ایئرپورٹ پر پہچان کر مجھے فوری اطلاع دینی ہے، اس کے عوض تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ مل سکتا ہے۔ لارسن نے کہا، کیا صرف اطلاع دینی ہے؟ فریڈ نے کہا، ہاں، ہمیں صرف اتنی اطلاع چاہیے کہ عمران کس فلائٹ سے اور کب پاکیشیا سے روانہ ہوا ہے، اس کی پوری تفصیل اور بس۔ لارسن نے کہا، اوکے، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اس سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے، ورنہ ہمارا پورا گروپ ختم کر دیا جائے گا، ہمیں دن رات وہاں نگرانی کرنا پڑے گی، اس لیے معاوضہ $50 لاکھ ہوگا۔ فریڈ نے کہا، $10 لاکھ، اس سے زیادہ $1 بھی نہیں۔ لارسن نے کہا، اوکے، $50 لاکھ، اس سے $1 کم نہیں لوں گا، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ڈن، اصول کے مطابق آدھی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں آج ہی منتقل ہو جائے گی، باقی آدھی اطلاع کے بعد۔ لارسن نے کہا، ٹھیک ہے، بینک اور اکاؤنٹ کی تفصیل نوٹ کر لیں اور اپنا فون نمبر اور ٹرانسمیٹر فریکوینسی بتا دیں، نصف رقم ملتے ہی کام کا آغاز کر دیا جائے گا، اور جیسے ہی کوئی کارروائی عمل میں آئی تو آپ کو فوراً اطلاع مل جائے گی۔ فریڈ نے کہا، اور پھر اپنے اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوکے، میں نے تفصیل نوٹ کر لی ہے، لارسن نے کہا، اور پھر اپنا فون نمبر اور ٹرانسمیٹر فریکوینسی بتا کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر فون سیٹ اٹھا کر واپس کرنل گروز کی طرف بڑھا دیا۔ کیا یہ فریڈ قابل اعتبار بھی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا عمران کو اطلاع دے دے۔ کرنل گروز نے کہا، نہیں چیف، بے شمار بار اس سے یہ کام لیا جا چکا ہے، وہ بے حد تیز اور ہوشیار لیکن انتہائی ایماندار آدمی ہے،
لارسن نے جواب دیا تو کرنل گروز نے اسی انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ اب پوری طرح مطمئن ہو چکا ہو۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بازبان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے کتاب پر نظریں جمائے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ عمران صاحب، میں کاران کلب سے جارڈن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ارے کیا ہوا جارڈن؟ پھر کسی گروپ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ عمران نے کہا، ایک گروپ کو آپ کے خلاف ہائر کیا گیا ہے، اس بارے میں اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میرے خلاف کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو۔ عمران نے چونک کر کہا، عمران صاحب مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے، لیکن ایکریمیا سے کاران کلب کے جنرل مینیجر کے خصوصی فون پر کال کی گئی ہے جس میں اسے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی نگرانی کرے اور جب آپ ایکریمیا جائیں تو آپ کی فلائٹ اور آپ کے ساتھیوں کی تفصیل وہ اسے مہیا کرے۔ اس کا معاوضہ $50 لاکھ طے ہوا ہے۔ جارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا۔ $25 لاکھ اور بھی صرف نگرانی کے؟ ویسے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے کہا، آپ کو تو علم ہے کہ میں کاران کلب میں کام کرتا ہوں اور یہ بھی یہاں سب کو معلوم ہے کہ آپ نے مجھے عقبی گلی میں بلیک گروپ کے ہاتھوں مرنے سے بچایا تھا اور آپ نے اس گروپ کے ہیڈ کو اٹھا کر چند لمحوں میں ہی بیکار کر دیا تھا۔ اس لیے یہاں سب نہ صرف آپ کو جانتے ہیں بلکہ انہیں میرے اور آپ کے تعلق کا بھی علم ہے۔ میری جنرل مینیجر فریڈ کی پرسنل سیکرٹری مارگری سے دوستی ہے۔ وہ فریڈ کی تمام ٹیلی فون بات چیت ٹیپ کرتی ہے اور پھر رات کو فریڈ یہ تمام ٹپس سنتا ہے اور جسے محفوظ رکھنا ہو رکھ لیتا ہے، باقی واش کر دی جاتی ہیں۔ مارگری نے اس بات چیت میں آپ کا نام آنے پر یہ ٹیپ مجھے دے دی اور درخواست کی کہ اس کا نام سامنے نہ آئے۔ جارڈن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، وہ ٹیپ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے پاس ہے، جارڈن نے کہا۔ فون پر اسے سنوا سکتے ہو؟ نہیں تو میرے فلیٹ پر آ جاؤ ٹیپ لے کر، عمران نے کہا۔ آپ کے فلیٹ کی یقیناً نگرانی ہو رہی ہوگی، اس لیے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ فون پر آپ کو سنوا دیتا ہوں، جارڈن نے کہا۔ سنواؤ، عمران نے کہا تو چند لمحوں بعد دو آدمیوں کے درمیان گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ ایک آواز تو وہ پہچانتا تھا، وہ کاران کلب کے جنرل مینیجر فریڈ کی آواز تھی، کیونکہ فریڈ کے ساتھ اکثر اس کے کلب میں ملاقات ہوتی رہتی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فریڈ نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ نگرانی ٹائپ کام معاوضے پر کرتا رہتا تھا۔ البتہ دوسری آواز وہ نہ پہچانتا تھا، لیکن بولنے والے کا لہجہ ایکریمین تھا۔ آپ نے ٹیپ سن لی؟ اچانک ٹیپ ختم ہوتے ہی جارڈن کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا تم جانتے ہو کہ دوسری آواز کس کی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، لیکن بولنے والے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ فریڈ کا دیرینہ واقف ہے، جارڈن نے کہا۔ کیا فریڈ کلب میں ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن پلیز میرا یا مارگری کا نام سامنے نہ آئے، جارڈن نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے جانتے ہو پھر بھی ایسی بات کرتے ہو، عمران نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، جارڈن نے عمران کے غصے کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام بھی سامنے نہیں آئے گا اور تمہیں اس اطلاع کا بھاری انعام بھی ملے گا، تم بے فکر رہو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے کتاب بند کر کے اٹھا کر الماری میں رکھی اور پھر خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر سلیمان کو فلیٹ کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے کاران کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ایکریمیا سے صرف اس کی نگرانی کرانے کا اتنا بھاری معاوضہ دینے والا کون ہے اور کیا اس کال کا تعلق ڈاکٹر جیمز کیس سے ہے یا یہ کوئی اور سلسلہ ہے۔ کاران کلب پہنچ کر اس نے کار پارکنگ کی طرف موڑ دی۔ چونکہ ابھی سپہر کا وقت تھا اس لیے پارکنگ میں کچھ زیادہ رش نہ تھا، یہاں رش رات گئے ہوتا تھا۔ عمران نے کار روکی اور نیچے اتر کر اسے لاک کیا ہی تھا کہ پارکنگ بوائے نے آ کر اسے کارڈ دیا اور دوسرا کارڈ کار میں اٹکا کر وہ ایک اور آنے والی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کارڈ اپنی جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں زیادہ افراد موجود نہ تھے کیونکہ ابھی رش کا وقت نہ ہوا تھا۔ وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، ایک لڑکی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاید نئی آئی تھی اس لیے وہ عمران کو نہ پہچانتی تھی۔ ایک بار یس کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن 3 بار کسی کو یس نہ کہہ دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں سمجھی نہیں، لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ابھی مس ہو یا مسز کا اعلیٰ رتبہ حاصل کر چکی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی کا چہرہ یک لخت گلنار سا ہو گیا۔ میں مس ہوں سر، لڑکی نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، اور 3 بار جو لڑکی یس کہہ دے وہ مسز کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ سوچ سمجھ کر 3 بار یس کہنا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کے لیے تو میں 10 بار یس کہہ سکتی ہوں، لڑکی نے اس بار قدرے بے باکانہ لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فریڈ اپنے آفس میں ہے تو اسے بتا دو کہ علی عمران MSc DSc آکسن اس کے آفس میں پہنچ رہا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سائیڈ میں موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فریڈ کا آفس دوسری منزل پر تھا۔ عمران کو لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا اس نے ملاقات کا وقت لیا ہوا ہے، لیکن عمران کا موڈ لڑکی کی بے باکی کی وجہ سے خاصا آف ہو چکا تھا، اس لیے وہ کوئی جواب دیے بغیر لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسری منزل پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں 2 مسلح افراد موجود تھے، لیکن وہ چونکہ عمران کو جانتے تھے اس لیے وہ سلام کر کے ایک سائڈ پر ہو گئے۔ عمران نے آگے بڑھ کر جنرل مینیجر کے آفس کو بند دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وسیع و عریض آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے کان سے لگایا ہوا ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں۔ رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد فریڈ نے کہا تو عمران میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا عمران صاحب؟ فریڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تم سے ملنا چاہتا تھا اس لیے آ گیا، عمران نے جواب دیا تو فریڈ کے چہرے پر نمودار ہونے والی پریشانی کے تاثرات اطمینان میں تبدیل ہو گئے۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ کیا پئیں گے آپ؟ چائے، کافی یا ایپل جوس؟ فریڈ نے کہا۔ فی الحال کچھ مت منگواؤ، میں تم سے چند باتیں پوچھنے آیا ہوں، امید ہے تم سچ بولو گے، عمران نے کہا تو فریڈ ایک بار پھر چونک پڑا۔ کون سی باتیں؟ فریڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے میری نگرانی کے لیے $50 لاکھ معاوضے پر جو سودا کیا ہے ایکریمیا کے ایک آدمی سے، انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اور اس آدمی کی گفتگو کی ٹیپ میری جیب میں ہے۔ اور سنو، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بے شک میری نگرانی کراؤ، ایئرپورٹ پر بھی چیک کراؤ، میری فلائٹ کے بارے میں بھی بتا دو اور پورا معاوضہ وصول کر لو۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ایسی نگرانیوں سے گزرتے ہوئے میری پوری زندگی گزر گئی ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ بکنگ کرنے والی پارٹی کون سی ہے، عمران نے کہا تو فریڈ نے ایک طویل سانس لیا اور ایک جھٹکے سے کرسی کی پشت سے جا ٹکرایا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں آپ کو جانتا ہوں عمران صاحب، اس لیے میں آپ کے سامنے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصول بہرحال اصول ہوتے ہیں اور آپ بھی ان اصولوں کو جانتے ہیں اور اصولوں پر عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ ہم پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس پارٹی سے لی ہوئی رقم واپس کر دوں اور اس کا کام کرنے سے انکار کر دوں، تاکہ آپ میری بات کو انکار نہ سمجھیں، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خواہ مخواہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بہرحال بتانا تو پڑے گا، چاہے اسے دھمکی سمجھو یا برادرانہ بات۔ البتہ یہ بات کسی تک نہ پہنچے گی۔ اگر تمہاری یا اس آدمی کی گفتگو کی رپورٹ ہم تک پہنچ سکتی ہے تو تمہارے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں جو ہمیں اس بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن اگر تم خود بتا دو گے تو یقین کرو کہ ہم جب بھی ایکریمیا جانے لگے تو ہم تمہیں فون کر کے بتا دیں گے۔ تم اپنی پارٹی کو جو بتانا چاہو بتا سکتے ہو، اور سنو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سارا دن یہاں بیٹھا تمہیں سمجھاتا رہوں، اس لیے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عمران کا لہجہ آخر میں یک لخت سرد پڑ گیا۔ مجھے آپ پر یقین ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح معلوم بھی کر لیں گے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں۔ مجھے کال ایکریمیا کی سرکاری ایجنسی ریڈ سرکل کے سپر ایجنٹ لارسن نے کی ہے۔ وہ مجھ سے پہلے بھی کام لیتا رہتا ہے، میں جب بھی ایکریمیا جاؤں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں، فریڈ نے آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اب ریسیور اٹھاؤ اور اسے فون کرو اور کنفرم کراؤ کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہے، عمران نے کہا۔ میں اسے کیا کہوں؟ فریڈ نے چونک کر کہا۔ کچھ بھی کہو، صرف یہ ثابت کر دو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، عمران نے کہا تو فریڈ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور پھر سامنے موجود ڈائری کے صفحے کافی دیر تک پلٹتا رہا، پھر ایک صفحے پر وہ رک گیا۔
چند لمحوں تک وہ صفحے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز کمرے میں سنائی دینے لگی۔ پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، لارسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور عمران فوراً پہچان گیا کہ یہ ٹیپ میں موجود گفتگو کی دوسری آواز ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ فریڈ نے سچ بولا ہے، کیونکہ اس نے بھی لارسن کا نام لیا تھا۔ پاکیشیا سے فریڈ بول رہا ہوں جناب، فریڈ نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ روانہ ہو گئے ہیں؟ لارسن نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، عمران کے بارے میں رپورٹ ملی ہے کہ وہ کافرستان جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ کیا اس صورتحال میں بھی آپ کو اطلاع دے دوں یا صرف ایکریمیا جانے پر آپ کو رپورٹ دی جائے؟ فریڈ نے کہا۔ اوہ، تو وہ کافرستان سے ایکریمیا آنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب کافرستان میں بھی ایک گروپ کو تعینات کر دیتا ہوں۔ تم نے فوراً مجھے اسی وقت کال کر کے رپورٹ دینی ہے، لارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، فریڈ نے کہا، اور دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تو فریڈ نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں، لیکن تم نے کوئی حماقت نہیں کرنی۔ میرے جانے کے بعد لارسن کو فون کر کے میرے بارے میں نہ بتانا، ورنہ خود مارے جاؤ گے۔ باقی میں ایکریمیا جاتے ہوئے تمہیں خود فون کر دوں گا، تم فکر مت کرو۔ تعاون کرنے والوں سے دوستی نبھانا میری ہابی ہے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کلب سے نکل کر دانش منزل کی طرف روانہ ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا۔